बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं फ़हद मुग़ल। नाज़रीन, इमरान खान ने एक लेटर लिखा है जो वाशिंगटन पोस्ट में छपा है। इमरान खान ने अमरीकियों को खुला पैगाम दे दिया है और अमरीकी अवाम को भी एक खुला पैगाम दे दिया है। उन्होंने इस पैगाम से अमरीकियों के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। उन्होंने अपने इस पैगाम में बहुत सारी बातें की हैं। इस लेटर के मुतल्लिक़ हम आगे जाके वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले चंद मज़ीद खबरें हैं जिनका आपके साथ तज़किरा करना ज़रूरी है। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी इसी तरह एक बयान दिया है और उनकी रवायत रही हुई है कि वो जो उन्होंने अपने किए गुनाह होते हैं उनकी सज़ा वो दूसरों के ऊपर थोपते हैं। इसी तरह उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज को बुरा भला कहा है। उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, जिसमें उन्होंने कहा है जी फ़ौज पाकिस्तान की बहुत बुरी है, ये मार्शल लॉ लगाती है, ये मुंतखब वज़ीर आज़म को उठाकर घर भेज देती है, ये परवेज़ मुशर्रफ ने गलत किया और इससे पहले भी ज़ियाउल हक साहब ने भी गलत किया और उनसे पहले जब ये सब कुछ और मार्शल लॉ वगैरह वाला मामलात होते रहे हैं, ये गलत करते रहे हैं। मियाँ साहब को तो शुरू से ही भारतीय फ़ौज और भारतीय लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं। वो उनके दिल में बसते हैं, वो उनकी ज़ुबान बोलते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। मोदी साहब उनके जानशीन हैं, मोदी साहब के ऊपर वो जान छिड़कते हैं। लेकिन उनको जो मोदी साहब इतने ज़्यादा पसंद हैं, उनकी इस पसंद की जो है आज मैं कुछ निकात आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि मोदी साहब ने क्या क्या अपने इस दौरे हुकूमत में किए हैं और क्या क्या वो करने जा रहे हैं। भारत की तरक्की की मियाँ साहब बहुत ज़्यादा मिसालें देते हैं कि भारत बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया, हम पीछे रह गए हैं। उन्होंने एक पाकिस्तानी जर्नल का भी तज़किरा किया, आसिम सलीम बाजवा। उन्होंने कहा जी कि जर्नल मुल्क को लूट के खा जाते हैं और इल्ज़ाम सियासतदानों के ऊपर लगा देते हैं। चले, उनकी बात ये मानने को दिल तो करता है कि ये बात ठीक है, लेकिन आप अपनी करप्शन का हिसाब कब देंगे? आपने भी तो अपनी करप्शन का हिसाब देना है। पाकिस्तान के अंदर पैसों का हिसाब दिया किसने है? अगर फ़ौजी जर्नल हिसाब नहीं देते तो आपने भी कौन सा हिसाब दे दिया है? पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ एक ही बंदे ने अपने पैसों का हिसाब दिया है और वो इमरान खान है। उसने रसीदें ला के अदालत को दी और कह दिया कि जी ये मेरे सोर्स ऑफ इनकम है, और अदालत ने उसको सादिक और अमीन कह दिया कि ये आप सादिक और अमीन हैं। आपने अपनी करप्शन का हिसाब कब दिया है? आप भी तो मफरूर हैं अदालतों से। आप आसिम सलीम बाजवा साहब को कहते हैं कि जी वो पापा जॉन्स के मालिक हैं, उन्होंने सी पैक को रोक दिया है, सी पैक तबाह कर दिया है, सारे पैसे खा गए हैं। आपने करप्शन की है, आपने अपने पैसों का हिसाब नहीं दिया। तो पैसों का हिसाब तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं देता रहा। आप कहते हैं आसिम सलीम बाजवा ने करप्शन की है, तो आप जाएं, आप अपोजिशन में हैं, आप अदालत क्यों नहीं चले जाते? अदालत में जाएं और उसके खिलाफ सबूत पेश करें और करप्शन साबित करें। लेकिन आप कर नहीं सकते, आप खुद मफरूर हैं अदालतों से। जब तक आप खुद अपनी करप्शन का हिसाब नहीं देंगे आके, तब तक आप दूसरे की करप्शन का हिसाब कैसे लेंगे? आप अपोजिशन में होने के बावजूद कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान को इस न्योड़ में एक ही चीज़ तंग कर रही है और वो उसकी महंगाई है। उसकी पॉलिसियों के ऊपर किसी को तराज़ नहीं। उसकी पॉलिसी, उसकी दाखिला पॉलिसी, उसकी जो मामलात हैं हुकूमत के, वो बिल्कुल ठीक समत में जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ उसको महंगाई मार रही है और महंगाई ही उसको सबसे ज़्यादा तंग कर रही है। अगर हम महंगाई वाला ऑप्शन निकाल दें तो इमरान खान की गवर्नमेंट आपके पिछले 30 साल के इक़्तिदार से बेहतर है। आपने पिछले 30 सालों में जो मुल्क के साथ किया है, इमरान खान ने उसका कुछ हिस्सा भी नहीं किया। इमरान खान की हुकूमत आपकी हुकूमतों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपको अपनी हुकूमतें बेहतर करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की। आपने पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान के साथ धोखा किया है। आपको मोदी अच्छा लगता है, मोदी की ज़ुबान बोलते हैं आप फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बकते हैं। आप पाकिस्तान से मफरूर हैं। पाकिस्तान में आएँ और आके अपने केसेस का सामना करें और पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तानियों के दुख को समझें। लीडर पाकिस्तान में रहते हैं, लीडर अपने मुल्कों में रहते हैं, लीडर अपने मुल्कों से भाग नहीं जाते। आप भागे हुए हैं। मोदी आपको बहुत अच्छा लगता है तो मोदी साहब के
جو کارنامے ہیں چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 5 گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں بھارت کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ مودی فاشسٹ RSS اور BJP بھارت میں بدترین انسانی تشدد اور خلاف ورزیاں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے فارن انویسٹر بھارت کے اندر نہیں آ رہے، بھارت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ افغانستان سے دہشت گردی پاکستان میں بھارت کرتا رہا، ذیلی خبریں پاکستان کے خلاف بھارت بناتا رہا ہے، عورتوں اور اقلیتوں پر ظلم کون کر رہا ہے؟ بھارت کر رہا ہے۔ کشمیریوں کا حق ان سے کون چھین رہا ہے؟ مودی چھین رہا ہے۔ کرونا نے سب سے زیادہ 2 ملکوں کو نقصان پہنچایا، ایک امریکہ، دوسرا بھارت۔ تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مودی حکومت ٹھیک ہے، مودی ٹھیک کر رہا ہے؟ بھارت کے اندر ڈکٹیٹر نہیں آئے، یہ بات ماننے والی ہے، لیکن بھارت کے اندر آپ جیسے شریف خاندان بھی نہیں آئے، زرداری جیسے خاندان بھی نہیں آئے۔ تو جب آپ جیسے خاندان پاکستان کے اوپر مسلط رہے ہیں تو پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ پاکستان تو کرپشن کا گھر ہی بنا رہے گا۔ آپ نے کوئی ادارہ ٹھیک نہیں تھا کیا، آپ نے سارے ادارے پاکستان کے تباہ کر دیے اور خود بھی اب پاکستان سے مفرور ہیں۔ عمران خان اگر اپنی گورنمنٹ میں کچھ تبدیلیاں کر لے، کچھ پالیسیز نئی بنا لے تو آپ کی سیاست کو وہ جڑ سے ختم کر سکتا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف، جو کہ پرائم منسٹر عمران خان نے امریکیوں کو کھلا خط، کھلا چیلنج دیا ہے۔ عمران خان نے امریکیوں کو کیا پیغام دیا؟ یہ واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل پورا چھپا ہے، میں آپ کو یہ پڑھ کر پورا آرٹیکل سناتا ہوں۔ عمران خان: افغانستان کی جنگ کے نتائج کے لیے پاکستان کو الزام نہ دیں، یہ ٹائٹل ہے اس کا۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار پاکستان کو نہ ٹھہرائیں۔ افغانستان پر حالیہ کانگریس کی سماعتوں کو دیکھ کر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 2 دہائیوں سے زائد عرصے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکی اتحاد کی حیثیت پاکستان کی قربانیوں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کی بجائے امریکہ کے نقصان کا ذمہ دار بھی ہمیں ٹھہرایا گیا۔ مجھے اسے واضح طور پر کہنے دینا چاہیے، 2001 کے بعد سے میں نے بار بار خبردار کیا ہے کہ افغان جنگ ناقابل تسخیر ہے۔ ان کی طریقوں کو دیکھتے ہوئے افغانیوں نے طویل غیر ملکی فوجی موجودگی کو کبھی قبول نہیں کیا اور پاکستان سمیت کوئی بھی بیرونی شخص اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ بدقسمتی سے 9/11 کے بعد آنے والی پاکستانی حکومتوں نے فوجی اکثریتی نقطہ نظر کی غلطی کی نشاندہی کرنے کی بجائے امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ عالمی مطابقت اور ملکی قانونی جواز کے لیے بے چین پاکستان کے فوجی آمر پرویز مشرف نے 9/11 کے بعد فوجی مدد کے ہر امریکی مطالبے پر اتفاق کیا۔ اس کی قیمت پاکستان اور امریکہ کو بہت زیادہ چکانی پڑی۔ ناظرین، آگے وہ کہہ رہے ہیں، ایک بار جب سوویتوں کو شکست ہوئی، امریکہ نے افغانستان چھوڑ دیا اور میرے ملک کو منظور کر لیا۔ پاکستان میں 40 لاکھ سے زائد افغان اور افغانستان میں ایک خونی خانہ جنگی چھوڑ کر اس سیکیورٹی خلا سے طالبان ابھرے۔ بہت سے طالبان پاکستان میں افغان مہاجر کیمپوں میں پیدا ہوئے اور تعلیم حاصل کی۔ جب امریکہ کو ہماری دوبارہ ضرورت تھی، لیکن اس بار ان اداروں کے خلاف جو ہم 9/11 نے مشترکہ طور پر غیر ملکی قبضے سے لڑنے کے لیے سپورٹ کیے۔ مشرف نے واشنگٹن لاجسٹکس اور ہوائی اڈوں کی پیشکش کی، پاکستان میں CIA کے قدموں کی اجازت دی اور یہاں تک کہ امریکی ڈرون سے ہماری سرزمین پر پاکستانیوں پر بمباری کرنے سے آنکھیں بند کر لیں۔ پہلی بار ہماری فوج نے پاک افغان سرحد پر نیم خود مختار قبائلی علاقوں میں گھسے گئے، جو پہلی سوویت مخالف جہاد کے اسٹریٹجک گراؤنڈ کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ ان علاقوں کے شدید آزاد پشتون قبائل کے طالبان اور دیگر اسلام پسند عسکریت پسندوں کے ساتھ گہرے نسلی تعلقات تھے۔ ناظرین، آگے کہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے امریکہ بھی سوویتوں کی طرح افغانستان کا ایک قابض تھا، جو کہ اسی سلوک کا مستحق تھا۔ چونکہ پاکستان اب امریکہ کا ساتھی تھا، ہم بھی مجرم سمجھے گئے اور حملہ کیا گیا۔ یہ ہماری سرزمین پر 450 سے زائد امریکی ڈرون حملوں سے بھی بہت زیادہ
نقصان ہوا، جس سے ہم طریقہ واحد ملک بن گئے جس پر کسی اتحادی نے بمباری کی۔ ان حملوں سے بے پناہ شہری ہلاک ہوئے، جس سے امریکہ مخالف اور پاکستان مخالف فوج کے جذبات میں مزید اضافہ ہوا۔ 2006 اور 2015 کے درمیان تقریباً 5050 عسکریت پسند گروپوں نے پاکستانی ریاست پر جہاد کا اعلان کیا۔ ہم پر 16,000 سے زائد دہشت گرد حملے کیے گئے، ہمیں 80,000 سے زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا اور معیشت میں $150 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ اس تنازع نے ہمارے 3.5 ملین شہریوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا۔ دہشت گردوں کی پاکستانی انسداد دہشت گردی کی کوششوں سے فرار ہونے والی عسکریت پسند افغانستان میں داخل ہوئے اور پھر بھارتی اور افغان انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مدد اور مالی اعانت سے ہمارے خلاف مزید حملے شروع کیے گئے۔ ناظرین آگے کہتے ہیں، پاکستان کو اپنی بقا کی جنگ خود لڑنا پڑی، جیسا کہ کابل میں CIA کے ایک سابق اسٹیشن چیف نے 2009 میں لکھا تھا۔ ملک براہ راست امریکہ کے مسلسل دباؤ کے تحت کریک کرنا شروع کر رہا ہے۔ اس کے باوجود امریکہ بم سے افغانستان کی جنگ کے لیے مزید کام کرنے کو کہتا رہا، یعنی کہ امریکہ افغانستان کے اوپر مزید بمباری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ 1 سال پہلے 2008 میں اس وقت کے سینیٹر جو بائیڈن، جان ایف کیری اور ہیری ایم ریڈ کے ساتھ میں نے ملاقات کی اور ان کو افغانستان میں جاری مہم کو ختم کرنے کا کہا۔ اس کے باوجود 9/11 کے بعد کے عرصے میں اسلام آباد میں سیاسی فائدہ غالب رہا۔ صدر اسد زرداری بلا شبہ میرے ملک کی قیادت کرنے والے سب سے کرپٹ آدمی نے امریکیوں سے کہا کہ وہ پاکستانیوں کو نشانہ بناتے رہیں، کیونکہ خود کچھ نقصانات آپ امریکیوں کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ مجھے فکر نہیں کرتا۔ ہمارے اگلے وزیر اعظم نواز شریف بھی اس سے مختلف نہیں تھے، انہوں نے بھی زرداری والا موقف اپنایا۔ اگرچہ پاکستان نے 2016 تک زیادہ تر دہشت گردوں کے حملوں کو شکست دی تھی، جیسا کہ ہم نے خبردار کیا تھا، افغان حالات بدستور خراب ہوتے چلے گئے۔ فرق کیوں؟ پاکستان کے پاس ایک نظم و ضبط فوج اور خفیہ ایجنسی تھی، دونوں کو عوامی حمایت حاصل تھی۔ افغانستان میں ایک بیرونی شخصیت کی طویل جنگ کے لیے جواز کی کمی کو ایک کرپٹ اور نااہل افغان حکومت نے بڑھا دیا، جسے کٹ پتلی حکومت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، خاص طور پر دیہی افغان۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس حقیقت کا سامنا کرنے کی بجائے افغان اور مغربی حکومتوں نے پاکستان پر الزام لگا کر ایک آسان قربانی کا بکرا بنایا۔ ہم پر غلط الزام لگایا کہ ہم نے طالبان کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی اور ہماری سرحد کے پار اس کی آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دی۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا امریکہ 450 سے زیادہ ڈرون حملوں میں سے کچھ مبینہ پناہ گاہوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال نہ کرتا؟ پھر بھی کابل کو مطمئن کرنے کے لیے پاکستان نے مشترکہ بارڈر ویزیبلٹی میکانزم کی پیشکش کی، بائیو میٹرک بارڈر کنٹرول کی تجویز دی، بارڈر پر باڑ لگانے کی وکالت کی اور دیگر اقدامات ہر خیال کو رد کر دیا گیا۔ اس کے بجائے افغان حکومت نے پاکستان پر الزام تراشی کے بیانیے کو تیز کر دیا، جس کی مدد سے انڈیا کے زیر انتظام جعلی نیوز نیٹ ورکس نے کئی ممالک میں سینکڑوں پروپیگنڈا آؤٹ لیٹس چلائے۔ پاکستان کے خلاف بھارت نے جھوٹی خبریں بنائیں۔ افغان فوج اور اشرف غنی کی حکومت کے خاتمے کی شرمندگی سے بچتے ہوئے زیادہ حقیقت پسندانہ طریقہ یہ تھا کہ طالبان سے بہت پہلے مذاکرات کیے جائیں۔ یقینی طور پر پاکستان اس حقیقت کا ذمہ دار نہیں ہے کہ 3 لاکھ سے زیادہ تربیت یافتہ اور اچھی طرح سے افغان سیکیورٹی فورسز نے ہلکے سے مسلح طالبان سے لڑنے کی کوئی وجہ نہیں دیکھی۔ بنیادی مسئلہ ایک افغان حکومت کا ڈھانچہ تھا جو کہ اوسط افغان کی نظر میں جائز نہیں تھا۔ آج افغانستان کے ساتھ ایک اور دوراہے پر ہمیں ماضی کے الزام تراشی کے کھیل کو جاری رکھنے کی بجائے اس ملک میں ایک اور پرتشدد تنازع کو روکنے کے لیے مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ دنیا کے لیے صحیح بات یہی ہے کہ نئی افغان حکومت کے ساتھ مل کر امن اور استحکام کو یقینی بنایا جائے۔ عالمی برادری حکومت میں بڑی نسلی گروہوں کی شمولیت، تمام افغانوں کے حقوق کا احترام اور اس وعدے کو دیکھنا چاہے گی کہ افغان سرزمین کو دوبارہ کبھی کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔
طالبان رہنماؤں کے پاس اپنے وعدوں پر قائم رہنے کی بڑی وجہ اور صلاحیت ہوگی۔ اگر انہیں یقین دہانی کرائی جائے کہ حکومت کو مؤثر طریقے سے چلانے کے لیے انہیں مسلسل انسانی اور ترقیاتی مدد کی ضرورت ہے، اس طرح کی مراعات کی فراہمی سے بیرونی دنیا کو اضافی فائدہ ہوگا کہ وہ طالبان کو اپنے وعدوں کا احترام کرنے پر آمادہ کرتا رہے۔ اگر ہم یہ صحیح کرتے ہیں تو ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جو دوحہ امن عمل کا مقصد تھا۔ اس کا متبادل افغانستان کو ترک کرنا پہلے بھی آزمایا جا چکا ہے۔ 1990 کی دہائی کی طرح یہ لامحالہ پگھلنے کا باعث بنے گا۔ افراتفری بڑے پیمانے پر ہجرت اور بین الاقوامی دہشت گردی کو دوبارہ زندہ کرے گی۔ اس سے بچنا یقینی طور پر ہماری عالمی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ وزیر اعظم عمران خان کا لیٹر تھا جو واشنگٹن پوسٹ میں چھپا۔ ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا اور اس کو آپ تک پہنچایا۔ ناظرین، عمران خان نے امریکیوں کو کھلا پیغام دے دیا ہے کہ اگر آپ امن چاہتے ہیں تو آپ کو افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کرنا ہوگا، ان کے ساتھ چلنا ہوگا۔ افغانستان میں امن ہوگا تو خطے میں امن ہوگا۔ افغانستان میں امن خطے کے امن کے لیے ضروری ہے۔ اگر افغانستان میں ایک مستقل حکومت کا قیام ہو جاتا ہے تو افغانستان میں خانہ جنگی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، عمران خان نے واضح پیغام دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنے خیالات اور جو ان کا ایک سٹانس تھا 2008 سے پہلے کا، وہی سٹانس 2021 میں بھی انہوں نے برقرار رکھا ہے، اور اسی سٹانس کو لے کر انہوں نے امریکیوں کو واضح طور پر پیغام دے دیا کہ اگر پاکستان کے ساتھ آپ معاملات رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو افغانستان کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا، پاکستان کو بار بار بلیم نہیں دینا ہوگا۔ تو اس طرح وزیر اعظم نے امریکیوں کو ایک واضح پیغام دے دیا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔